बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाल नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सियासत के दो बड़े महाजों पर हलचल मची हुई है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 18 जुलाई को तय पा चुका है, लेकिन तेहरान के खत्मुल अंबिया ब्रिगेड ने सख्त वार्निंग की है कि अगर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के जनाजे के दौरान इसराइल या अमेरिका ने कोई हमाकत की तो ईरानी जवाब निहायत भयानक होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी ट्रंप ने पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराने जाने के दावे को दोहराते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के दिफाई हक की हमायत की है, जबकि भारत खुद दहशतगर्दी की पुष्पनाई करके सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की रवायती रवश पर कायम है। क्या 18 जुलाई के मुज़ाकरात मशरिक़ वुस्ता में अमन ला सकेंगे और ट्रंप का बयान पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असर छोड़ेगा, इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ एम्स्टरडैम हॉलैंड से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं नामवर कार जनाब असद मुफ्ती साहब। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब असद मुफ्ती साहब, ये अपना पाक कतर सालसी और फिर ये इस्लामाबाद से स्विस जो है वो रवानगी, ये सारे अमन मुआहदा के दस्तखत, आप क्या समझते हैं कि जंग बंदी हो गई और जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं वो नतीजा खेज साबित हो जाएंगे? देखिए साहब, जो है जंग बंदी तो हो चुकी है, लेकिन इस तरफ जंग बंदी है और मुज़ाकरात जो अब आगे होंगे वो अभी डिपेंड करता है दोनों के हालात पे। अब जो अमेरिका, आपने कहा है कि अमेरिका और इसराइल को गड़बड़ ना करे, अमेरिका ने तो पहले ही गड़बड़ कर दी है। शायद ईरान को नहीं पता या एहसास नहीं है। अमेरिका ने, ट्रंप ने जानबूझ के दानिस्ता 4 जुलाई को जो है 250वीं सालगिरह मनाने का ऐलान किया है। सेम उसी दिन जिस दिन वहां जनाजा पढ़ाया जाएगा या वो उनकी ताजियत के दिन शुरू होंगे। तो ये बताते खुद उनको सबोताज करने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया गया है। बाकी रह गई इनकी बात, अभी दोनों अपने अपने उस कामों में मसरूफ हैं। ईरान जो है अभी तजीज़ो तफीन के उसमें मसरूफ है, बहुत बुरी तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उस पर मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल या अमेरिका या कोई भी आदमी कुछ करेगा या करने की कोशिश करेगा या सबोताज करेगा या लोगों की हटाएगा उनकी नजरें उनके काम को। लेकिन ये बात है कि मिडल ईस्ट में धमाके शुरू हो गए हैं आज से। सीरिया में दमिश्क में बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिसपे काफी लोग जो है वो हुए हैं या जख्मी हुए हैं और कैल्टी हुई है। और मिस्र में धमाका हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि ये कोई पैगाम दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है ये बाद में बताएंगे लोग के हुकूमतें या अमेरिका कि किसको दिया जा रहा है। लेकिन शुरू हो गया धमाके, इसे वो कह रहे हैं कि ये शुरू हो गया मामला और दुनिया भर के लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं तेहरान उनके जो है जनाजे में शिरकत के लिए। ईरान ने यूरोप के उन मुल्कों को नहीं दी दावत जो अमेरिका के साथ थे, खुल के अमेरिका के हमायती थे, उन्होंने बुलाया ही नहीं। बाकियों को उन्होंने बुलाया है और दावतें दी हैं। इंडिया को बुलाया है। मोदी ने माजरत कर ली है कि मैं जाती तौर पे नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने एक साबिक जरनैल जो कि बिहार का अब गवर्नर है उसको भेज दिया है, उसने उनका नाम है, उनको भेज दिया है। फिर महबूबा मुफ्ती को डायरेक्ट जो उन्होंने भेजा है, कश्मीर के 2 एक और लीडरों को उन्होंने डायरेक्ट भेजा है। ये सब लोग जो है वो जा रहे हैं ईरान की दावत पे, ईरान की दावत के बगैर नहीं। लेकिन मोदी ने माजरत कर ली है कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से ये नहीं करेगा। और चीन और रूस बहुत एहतियात से इस गेम को खेल रहे हैं, देख भी रहे हैं और कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आप उनके सामने है। तो मेरे ख्याल में अभी ये बात शुरू हुई है, तो अब देखते हैं ये जनाजे के जो 4 दिन है ये कैसे चलते हैं। क्योंकि उन्होंने, ईरान ने तो 5 माह
ان کی آیت اللہ کی ڈیڈ باڈی کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ ایک دن کیش کروائیں گے، اور وہ دن آ پہنچا ہے جب وہ کیش کروا رہے ہیں اور ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہی سیاست ہوتی ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں کہ آج سب کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اچھا، پاکستان کی تو اعلیٰ شخصیات وہاں گئی ہیں، بھارت کی کیا وجہ ہے مودی صاحب کے نہ جانے کی؟ کیا وہ اسرائیلی جو ہے وزیر اعظم ان کو خیال نہیں کرنا چاہتے، یا وہ یہ بھیج کے ایک گورنر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہماری نظر میں اب ایران کی یہ ویلیو ہے؟ اور یہ دونوں کی باتیں آپ سنیے. یہ ہمارے فیلڈ مارشل نے ابھی کچھ ماہ پہلے کہا تھا کہ جن آدمیوں کو، جن شیعوں حضرات اور ماں کو پاکستان پسند نہیں ہے وہ ایران چلے جائیں. آج وہی فیلڈ مارشل 127 پاکستانیوں کے وفد کو تہران بھجوا رہا ہے، لے کے گیا ہے، جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، حکومتی لوگ بھی ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی ہیں، سب کچھ سب ملا کے تو یہ لے کے گیا. یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے جس سے لگتا ہے کہ ان کا کوئی رسول نہیں ہے. ابھی چند ماہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. دوسرا رہ گیا انڈیا کا مودی کا نام. قطع کلامہ کی معذرت. ایسے مفتی صاحب نے بعد میں بیچ میں ہی آپ کے بات سے سوال یہ کہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ وقت اور حالات کے ساتھ سیاست بدلتی ہے. یہ سیاست ہے کہ جب حالات نہیں بہتر تھے یا اتنے موافق نہیں تھے تو انہوں نے وہ بات کی. آج ہم ایک دوسرے سے سینے ملائے ہوئے ہیں، ہم جھپیاں ڈالے ہوئے ہیں. ایران پاکستان کے لیے جان حاضر کر رہا ہے اور پاکستان ایران کے لیے جان ساری ثالثی کر رہا ہے، تو پھر ایسے حالات میں یہی وفود اسی طرح ہی جاتے ہیں. یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اسلام کی رٹ نہیں لگانی چاہیے، سیاست کی بات کرنی چاہیے. ہم اسلامی بھائی بھی رکھتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں. ایک طرف افغانیوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دنیا کے بہترین آزادی پسند، اور پھر ان پہ جو ہے بم بھی گراتے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات ہیں جرنیلوں کے، لوگوں کے. جب افغانستان والے انڈیا کے افغانستان کو حملے کریں گے، ہم افغانستان کو ابھی نہیں چھوتے. نہیں ہم افغانستان کو نہیں چھوتے. میں نے مثال دی تھی، میں عربوں کی بھی مثال دے سکتا ہوں، میں انڈیا کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا. میں جو ہے ملیشیا کی مثال دے سکتا ہوں کہ ان کو بلایا گیا، وہ آ رہے تھے، عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب رہنے دیجئے، وہ چھوڑ دیں. آپ یہاں سیاست کریں جو جیسی کہ دنیا کر رہی ہے، اس کو مذہب درمیان میں نہیں لاتے. یا آپ مذہب کر لیں، جہاں آپ کو مذہبی فائدے ہوتے ہیں وہاں بھائی بن جاتے ہیں، نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست کر رہے ہیں. یہ تو آپ کا جواب ہے. چھوڑ دیجئے اس کو کہ پاکستان سیاسی طور پہ کتنا بالغ ہے. میں نہیں بالغ سمجھتا، میں نے بتا دیا. اب دوسری طرف آتے ہیں. انڈیا جو ہے مودی اس پہ شرکت نہیں کر رہا کیونکہ یہ صرف پروٹوکول کا معاملہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جائے اور وہ کام کر لے. انہوں نے بیلنس رکھنا ہے، اسرائیل کو بھی اور ایران کو بھی. ایران اس کے باوجود کہ اس نے اسرائیل کی حمایت کی، ایران نے پھر بھی ان کو بھجوایا دعوت نامہ مودی کو. یہ سیاست ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے، پھر بھی بھجوایا. اب اس نے بھی بیلنس رکھنا ہے دونوں ملکوں کو، یعنی پروٹوکول نہیں ہے اسے کہ پروٹوکول کے لیے بھیجیں. انہوں نے بھی اپنا وفد بھیجا، پارلیمنٹ کا ممبر بھیجا، اس کے بعد بہار کا گورنر بھیجا اور فورن منسٹر بھیجا. تو یہ سب باتیں اسے کہتے ہیں پالیٹکس، اسے کہتے ہیں پروٹوکول. تو انہوں نے بھیجا جو کہ ایران کو کوئی اعتراض نہیں. وہ خود اس لیے نہیں گیا کہ اس نے بیلنس رکھنا ہے دونوں طرف، کیونکہ اسرائیل کی بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ ایران کے اس میں جو ہے جنازے میں کون کیسے شرکت کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. بالکل اصل مفتی صاحب آپ نے درست فرمایا کہ اس موقع پر ایران کو بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا جو ہے کون وفادار ہے، اس کا حقیقی دوست کون ہے، اور کون جو ہے وہ آستین کا سام یا وہ کمر میں خنجر مارنے والا ہے. لیکن اس میں کیا ضرورت پڑی انبیاء بریگیڈ کے کو یہ کہنے کی یا وارن کرنے کی کہ اگر جنازے پر کوئی بھی حملہ یا کسی صورت میں بھی کوئی ایسی واردات ہوئی تو اس کا یہ بہت اچھا سوال ہے. اس سے مجھے بہت سے واقعات یاد آ رہے ہیں، خود ہی آپ ہنس رہے ہیں
یہ بات کہنی ضروری تھی جی جی کیونکہ ہم نے مسلمانوں نے سبت کے دن اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم سبت منا رہے ہیں اور جنگ بندی ہوئی ہے عربوں میں اور اسرائیل میں, لیکن انہوں نے ایگزیکٹلی سبت کے دن جو ہے اس پہ حملہ کر دیا. تو یہ بات آپ خود سے کہیے کہ آپ نے یہ خود ترغیب دی ہے کہ جی آپ ان کے کسی دن پہ جو ان کا تہوار ہے اس پہ حملہ کر دیں, اور آپ کے ہاں ایک تنظیم چل رہی ہے, ایک تقریب چل رہی ہے, تو وہ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ صاحب آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہم کر چکے ہیں, سوری. تو یہ باتیں بھی چھوڑ دیجئے. آپ کا کوئی دین, کوئی ایمان, کوئی وہ اصول نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہہ دیا ہے کہ وہ اگر سن لیجیے آپ نے سوال کیا تو سنیں. بات یہ ہے کہ یہ آپ کو چاہیے سوچنا کہ ہم نے ان کے سبت کے دن جو ہے اسرائیل پہ حملہ کر دیا تھا, اور وہ آپ کے جنازے پہ کیوں نہ حملہ کرے, کوئی ریزن بتائیے. کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن ایسا ہے. انہوں نے احتیاطاً یہ بات کہی ہے کہ آپ جھگڑا نہ کریں, ہم پھر بھی تیار ہیں. اگر آپ حملہ کریں گے then we are ready to do. ہم سے جتنا ہو سکے گا اس سے زیادہ کریں گے. تو یہی ہونا چاہیے میرے خیال میں. اوکے نیکسٹ. اچھا آپ اعتراض کرتے ہیں اور بڑے بڑے الفاظ کہہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو یا ہمارے ممالک کو یا اسلامی ممالک کو, لیکن انہوں نے ایران کے ساتھ کیا کیا, ان کی پوری رجیم کو جو بڑی قیادت تھی ان کو شہید کر دیا, دہلی سے بچوں کو مارا اسکول کے کالجز کے, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہ کریں. اسرائیل اب تک کیا کر رہا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ کچھ بھی نہ کریں. میں تو آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ یہ آپ نے سنا ہوگا, شاید انہوں نے بھی سنا ہو کہ all is fair in love and war. انہوں نے مارا, آپ بھی ماریے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ اسرائیل کے کسی اس میں خانے میں کسی ڈانس کلب میں جا کے بم چلا دیتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بچے جو ہیں وہ کرنے آئے ہوتے ہیں ڈانس, وہ پینے پلانے آئے تو وہاں بم چل رہا ہے. آپ ان سے باقاعدہ لڑیں, آپ بارڈر پہ یا ان کے اس میں جا کے اسلحے سے لڑیں, بموں سے لڑیں, وہ سمجھ میں آتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تبھی دنیا گالی دیتی ہے کہ یار یہ کیا قوم ہے, کیسے کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے ٹیررزم کے, اور آپ کو یا آپ کے لوگوں کو بہت کم کو پتا ہے کہ ٹیررزم مسلمانوں نے کیوں سٹارٹ کیا. بہت کم لوگوں کو پتا ہے. کسی وقت وہ پروگرام رکھیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نام مسلمانوں کا پشپنائی اسرائیل اور بھارت کر رہا ہے. سب سے بڑا دہشت گرد وہ خود ہے. ریموٹ کنٹرول دیکھیے, ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے, ریموٹ آپ ہیں. اب میں کیا کر سکتا ہوں بھئی؟ آپ ریموٹ خود بننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو معاوضہ ملتا ہے. پاکستان کو کتنا معاوضہ دیا ہے افغانستان کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. ساری طاقتوں نے انکلوڈ چین نے روس کے خلاف کتنا پیسہ دیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ ہر بار کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو امریکہ نے, اسرائیل نے اتنا پیسہ دیا ہے تو عوام کے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ جنہوں نے پیسہ لیا ہے وہ کھا پی گئے. کون سا ایسا جرنل ہے جو پاکستان میں موجود ہے جس نے باہر پراپرٹی نہیں بنائی, جس کو یہ پتا ہے کہ یہ ملک نہیں چلنے والا تو میں یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ جس نے بات سن لیجیے, اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے کسی جرنل کا نام دیں جو ریٹائر ہے اور وہ پاکستان میں موجود ہے, اور پاکستان میں موجود ہے تو اس نے آدھے پاکستان کے ٹھیکے نہیں لے رکھے مختلف تنظیموں کے. نہیں تو میں آپ کو نام گناتا ہوں کہ کتنے لوگ باہر ہیں اور کتنے جا رہے ہیں. اس کے بعد فارغ ہو کے سیدھے باہر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ ہوگی, ان کے پاس پیسہ ہے. ابھی تو آپ نے اوجڑی کیمپ کا حساب نہیں دیا. میرے جیسا کوئی شریف آدمی پاور میں آ گیا تو وہ آپ کے اس پہ اٹھا رکھ کے آپ سے حساب دے گا. آپ ایمسٹرڈیم ہالینڈ میں بیٹھ کے بغیر ثبوت کے الزامات لگاتے رہتے ہیں. اس سے تو کوئی بھی لگاتا رہے گا. آپ ذرا پاکستان آئیے, ثبوت لے کے. ٹھیک ہے, سوری واپس لیتا ہوں, کوئی وجہ نہیں ہے. پاکستان کے پاس پیسے ہے ہی نہیں. پاکستان کی پاکستان کی معاشی حالت اللہ کے کہنے سے خراب ہو گئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. چلیے میں یہ کہہ کے اگلا سوال کرتا ہوں. اگر آپ نہیں سننا چاہتے, میرے الزام نہیں سننا چاہتے, بغیر ثبوت کے باتیں نہیں سننا چاہتے تو میں چپ ہو جاتا ہوں. آپ جانے, آپ کا کام پتہ چل جائے گا 2 دن کے بعد اور کیا ہوگا, سمجھے نا.
آپ ایک کشمیری اپنا حق مانگتا ہے تو آپ 35 بار آدمی مار دیتے ہیں اسے, اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ آپ کو اسد مفتی صاحب ہم دے رہے ہیں 35 کے 38 پوائنٹ پر ان کو جو ہے رضامندی کا دے رہے ہیں. اب وہ راہ کے ایجنٹ بن کر اگر یہاں پہ غداری کریں گے, ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, 35 آدمی, آپ 35 آدمی ایک کرنل نے مار دیے, 35 آدمی مار دیے ہیں آپ نے, ان کے 35 آدمی جو اپنا حق مانگ رہے تھے مار دیے ہیں ان کو. ساری عمر آپ کے, اچھا آپ اب بولتے جائیں, میرا آپ کا انٹرویو میں لے رہا ہوں, آپ میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں, سوال سنیں. آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے پاکستان, سب لوگوں کو سننا چاہیے, سب لوگوں کو سنائیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سنیں اور لوگوں کو سنائیں. ساری عمر کشمیری آپ کے حمایتی رہے, ساری عمر وہ کہتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. پتہ یہ چلا کہ ان کے 35 آدمی انہوں نے مار دیے جو کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان. اب آپ اپنی پالیسی بدلیے, اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کیسے ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کشمیر انڈیپینڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ 35 آدمی آپ نے پرسوں مار دیے ہیں. اوکے نیکسٹ. آپ کے پاس اس بات کے کیا ثبوت ہیں کہ 35 آدمی مر گئے؟ وہاں تو ایک بھی ہمیں نظر نہیں آیا. دنیا بھر کا پریس اور پاکستان کا پریس بھی یہ بات کہہ رہا ہے, اور کسی نے ان کو چیری نہیں کیا کہ یار کی تو ایڈیٹر صاحب ہے کی کرنا پہ چلا سب دکھا باہر نکل کے دکھا. کس اخبار نے یہ نہیں لکھا, کس اخبار نے یہ نہیں لکھا, اور گورنمنٹ مانی ہے کہ ہم نے ان شر پسندوں کو مارا ہے جو شر پسندی کرتے تھے کشمیر میں. ہم بات کر رہے ہیں یہ شر پسند ہے جو انڈیا کے حامی ہے, فلاں کے حامی ہے, یہ وہی لائنیں ہیں جو اس پاکستان میں تھی. لیکن میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کشمیریوں کو مارنا, اس پاکستان کو مارنا. مجھے یہ پتا ہے آؤٹ پٹ کیا نکلے گا, اس کا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں تو میں آؤٹ پٹ کے معاملے میں جانتا ہوں, آپ کے ذاتی جھگڑوں کا میں نہیں جانتا. آپ نے ایک مارے ہیں, ایک سو مارے. صاحب ایک بات کا تو جواب آپ نے نہیں دیا, وہ تو دے دیجئے. کیا آپ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یا کرتے ہیں, آپ ان کے سارے کے ثبوت کے ساتھ پاکستان میں آ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ تو امسٹرڈیم ہالینڈ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان میں آ کے بات کرنی چاہیے. ثبوت دینا کہ یہ ثبوت ہے, یہ آپ اس طرح کر رہے ہیں. یہی بات اسرائیل بھی کہہ رہا ہے فلسطینیوں کو کہ آپ مصر میں ہیں اور ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, آپ فلسطین میں اسرائیل میں آ کے کیوں نہیں بات کرتے. یہی بات وہ کہہ رہے ہیں. چپ کریں, آپ کو نہیں پتا اس معاملے میں کہ باہر بیٹھ کے بات کی جاتی ہے کہ اندر بیٹھ کے بات کی جاتی ہے, کہ پاکستان جیسا ملک کے اندر بیٹھ کے بات کی جاتی ہے, اور کیسے اٹھائے جاتے ہیں آدمی, کیسے سوال کیا جاتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کس صوبے میں کیا ہو رہا ہے. چھوڑے یار یہ مسئلے ہیں, آپ کس باتوں میں دیں کہ بیٹھ کے پاکستان میں آ کے سوال کرو جی, اور پھر شام کو جو ہے غائب کر دو. چھوڑو یار, تو ہم بات کریں. بات کرنے سے تو بات نہیں کرتی نا. پاکستان آپ کا ٹھیک چل رہا ہے اور پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے, وہ اڑان کے لیے تیار ہے. چلیے آگے چلتے. جی آپ یہ بتائیے, اچھا جو صدر ٹرمپ اور پاک بھارت جنگ میں جو 11 طیارے گرانے کا دعویٰ دہرایا جا رہا ہے, پاکستان کے حق میں دفاع کی اہمیت کرنا کی بھی بات کی جا رہی ہے. خطے میں امریکی پالیسیوں کی کس نئی تبدیلی کی طرف اشارہ آئی ہے؟ میں نہیں سمجھا, پھر سے سوال کریں. 11 طیارے گرائے, اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ایک بار پھر اس نے 11 طیارے گرانے کی بات کی ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف ان کے حق کی جو وہ کر رہا ہے اس کی حمایت کی بات کی ہے. یہ کتنی کو جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے بھارت اور امریکہ کے تعلقات پر بھی؟ دیکھیے میں نے آپ سے بہت بار یہ عرض کیا ہے, اور میں پھر کر سکتا ہوں 1000 بار, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انڈیا جیسی طاقت امریکہ کے ابا سے بھی نہیں کھائی جا سکتی. انڈیا کی جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, تیسری بڑی طاقت ہے. پورا یورپ جو ہے انڈیا کے ساتھ ہے, اس لیے امریکہ انڈیا کا مقابلہ میری نظر میں کوئی ہے ہی نہیں. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, مادی لحاظ سے, فوجی لحاظ سے, ایٹامک لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, لیکن وہ انڈیا کا اس لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے.
بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی جمہوریت ہے, دنیا جو ہے اس کے ساتھ ہے. اس لیے نہ تو انڈیا کو اتنا زور دے رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں اس کو ٹرمپ کو فریز کر دیتا ہوں, نیکسٹ آئے گا تو اس سے بات کر لیں گے, اور وہ خود بھی بات کرنا چاہے گا جو نیکسٹ آئے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ سے پہلے جتنے گئے ہیں وہ سب انڈیا 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 کرتے گئے ہیں. آج تک کہ کینیڈی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسٹ کی, مشرق کی جو ہے وہ کمان انڈیا کے پاس ہوگی. حالانکہ چین بھی اس وقت کافی بڑا تھا جب جان آف کینیڈی تھا, پھر بھی بڑا تھا, لیکن اس نے باقاعدہ یہ نام لے کے بہت بڑی تقریر کر کے کہا تھا کہ انڈیا کی کمان جو ایشیا کی کمان ہم انڈیا کو دے رہے ہیں. تو یہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن یہ بات جس کے بھی ذہن میں ہے, چاہے وہ فوجی ہے چاہے وہ سول ہے, کہ انڈیا اور امریکہ میں امریکہ کو گڑبڑ کرے گا, یہ بھول ہے, بہت بڑی بھول ہے. اس کو ابھی سے چھوڑ دیں. میں بہت سی باتیں ایسی کہتا ہوں لوگوں کو, پاکستانیوں کو, کہ اسے آپ ابھی سے دماغ سے نکال دیں, نہیں تو آپ کو بعد میں تکلیف ہوگی ذہنی طور پہ بھی اور جو ہے وہ سوچ کے طور پہ. تو اب میں پھر بھی بات کر رہا ہوں, بیانات سے جو ہے وہ اس کی پالیسی میں تبدیلی ہوتی ہوئی تو صاف واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے نا, پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے. اس کی امریکہ کی کہہ رہے ہیں. جی ہاں, امریکہ کی تو پالیسی چینج ہو رہی ہے ٹرمپ کی وجہ سے. تو ٹرمپ تو اب جو آپ کو پتا ہے 31 سے 47% مہنگائی ہو گئی ہے امریکہ میں, اب اس کا پھر سے آنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. تو میں یہی طور کر رہا ہوں کہ انہوں نے امریکہ سے تعلقات کو فریز کر دیا ہے, جتنا ملتا ہے جو ملتا ہے لے لیتا ہے انڈیا. وہ کہتا ہے کہ جب نیا پریزیڈنٹ آئے گی, نئی گورنمنٹ آئے گی, نئی انتظامیہ آئے گی, تو ہم اس سے بات کریں گے, دیکھیں گے اس کی پالیسی بھی یہی ہے یا کیسے ہے, اور اس حساب سے ہم اپنی پالیسی رکھیں گے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے فریز کر دیا ہے. جی ہاں, جی بالکل. اگر یہ پالیسی ان کی چینج ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ بھارتی بھی اپنی پالیسی پہ جو ہے وہ غور کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ پاکستان پر جو ہے ایک وقفے سے جو الزامات لگاتا رہتا ہے دہشت. پھر ایک دفعہ اس نے ابھی ریسنٹلی پھر الزامات کی جو ہے وہ بوچھاڑ کی ہے. کیا وجہ, کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے جبکہ وہ خود کوئٹہ سے لے کے خیبر پختونخوا اور کشمیر بلدستان تک خود مداخلت کر رہا ہے؟ دیکھیے, ہمارا دوست جو ہے پاکستان کا جو دوست ہے انڈیا, وہ تو کبھی بھی نہیں رہا. بلوچستان کا بھی جھگڑا آج شروع ہوا, طالبان کا بھی جھگڑا آج شروع ہوا. کوئی ایسی حکومت بتائیے انڈیا کی جس سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہو, کسی ایک حکومت کا نام لیجئے. اب چونکہ وہ ہے جسے مودی کہتے ہیں, بی جے پی ہے, اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. پچھلے دنوں ہم کانگریس کے بھی خلاف تھے, اس سے پہلے ہم اگروال کے بھی خلاف تھے. سوائے تھوڑا سا وقفہ جو گجرال صاحب کا آیا اور ادھر ہمارے نواز شریف کا تھا, وہ کچھ دوستی رہی, باقی تو کبھی بھی ہماری انڈیا سے دوستی نہیں رہی. تو اب بلوچستان کا مسئلہ ہے تو اب نیا مسئلہ تو نہیں ہے, افغانستان کا ہے وہ کوئی نیا مسئلہ. انڈیا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے, یہ جو کر رہے ہیں وہاں وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو چل رہا ہے ان دونوں ملکوں کا. میں نے کہا ہوا ہے یہ بات, میں پھر دہراتا ہوں, کالموں میں بھی آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ابھی دیکھیے, انہوں نے جو ہے ٹریک 2 پہ کچھ لوگوں سے خط لکھوائے ہیں کہ آپ جو ہے لکھیے کہ دوستی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ڈیفینیٹ ہونی چاہیے اور لکھنا چاہیے, لیکن ایک بات پتہ نہیں وہ لکھنا نہیں چاہتے یا وہ بتانا نہیں چاہتے یا ان کو پتہ نہیں ہے. جب تک آپ پاکستان انڈیا کو بڑا بھائی نہیں مانے گا, دوستی نہیں ہو سکتی. میں دہرا دیتا ہوں, پاکستان کو انڈیا کو بڑا بھائی ماننا پڑے گا, جیسے کہ اکثر ملکوں میں ہے. جیسے آپ نے چین کو بڑا بھائی مانا, انہیں امریکہ کو مانا, ایسے مانیں گے تو بات ہوگی, ادروائز آپ کی انڈیا سے دوستی نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ رہے, یہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی نہ ہو, لیکن دوستی نہیں ہو سکتی. نہیں, اب برابری کی بنیاد پر دوستی کیوں نہیں ہو سکتی؟ برابری کی بنیاد پر بھائی چارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا امریکہ سے نہیں ہو سکتا, آپ کا چین سے بھی نہیں ہو سکتا, تو انڈیا سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی ہم نے امریکہ چین کو کے 11 طیارے نہیں گرائے. جس دن ہم ان کے بھی 11 طیارے گرا دیں گے تب ہم انہیں بھی کہیں گے کہ ہم آپ کو بڑا بھائی نہیں مانتے. اب جب 11 طیارے بقول آپ نے ان کے درجن طیارے گرا دیے, وہ کہتا ہے جی اچھی نہیں دوستی کر دی, تسی جو پھٹنا ہو پھٹ لو. تو آپ اس کے اور گرا دیں, اور گرا رہے اور گرا رہے, اور ایئر فورس ختم ہو جائے گی. تیار رہیں, میں پھر دہراتا ہوں, سن لیں میری بات پلیز, ریڈی. جو ہونے چلا ہے, جو ہو رہا ہے ایران کے بعد, اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں.
بالکل ذہنی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تیار ہیں جو ملان کے بعد شروع ہو رہا ہے. ابھی 1 درجن گرائے ہیں, پھر آپ نے ایک اور درجن گرانے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے یہ آپ کو سب پتا ہوگا. یہ گیدڑ بھپکیاں چل رہی ہیں کہ ہم نہیں رہیں گے تو کوئی نہیں رہے گا. یہ ایک بہت بڑی گیدڑ بھپکی ہے کہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دنیا ایسا نہیں کر رہی کیا؟ نہیں, یہ تو ماننے والی ہے کہ دنیا میں ایٹمی جنگ کا جو ہے وہ کوئی بھی نہ چاہے گا نہ ہو سکتی ہے. یہ تو ماننے والی بات ہے, نہ کسی کو ختم کیا جا سکتا. یہ تو گدڑ بھپکیاں, یہ ماننے والی بات ہے. لیکن وہی محدود جنگ جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے. اسی لیے تو پانی روکنے کی بات ہو رہی ہے, اسی لیے تو دیگر معاملات پر جو ہے وہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں, اسی لیے تو دہشت گردی ایسے نہیں ہوتا, الزام تراشی نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا, پانی آپ نے بات کی ہے, یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. انہوں نے آپ کا پانی بند کر دیا, ٹھیک ہے, یا یہی کہہ رہے ہیں نا آپ نے ان کے راستے بند کر دیے, بحری فضائی زمینی ان کے راستے بند کر دیے, انہوں نے آپ کا پانی بند کر دیا. یہ جھگڑا کیا ہے, بات کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب کتنا نقصان اسے ہو رہا ہے, فضائی راستوں سے, بحری راستوں سے, زمینی راستوں سے وہ برداشت کر رہا ہے. اب یہ آپ کا پانی پوری طرح بند بھی نہیں کیا اور آپ نے پرابلم شروع کر دیا. حضور آپ پانی کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو آپ اس سے ہوائیں مانگیں گے کہ انڈیا نے ہماری ہوائیں روک لی. یہ بات میری ذہن میں رکھیں, ابھی آپ انڈیا سے ہوائیں مانگیں گے. مارشل نے اعلانیہ کہہ دیا جناب کہ یہ پانی ہے یہ تو ہم نہیں روکنے دیں گے. اور کہنے کو تو میں نے بھی کہا ہے کئی بار کہ میں دہلی کے لال قلعے میں جھنڈا لگاؤں گا. کہنے کو تو میں نے بھی یہ بھی کہا کہ میں اس پاکستان کا بدلہ لوں گا. کہنے کی باتیں تو بہت سی ہیں جو ایسے کہہ دی جاتی ہیں. میں نے بتایا ہے کہ آپ نے ان کے راستے بند کر دیے, انہوں نے آپ کا پانی بند کر دیا. یہ جھگڑا کیا ہے؟ اچھا, یہ راستے بند ہونے پہ اور پانی بند ہونے پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگ ہو سکتی ہے؟ ایک سوال ہے جو میں پچھلے 20 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب کشمیر کے مسئلے پہ جنگ نہیں ہوگی کبھی بھی, کیونکہ کشمیر تو وڈرا کر لیا ہوا ہے ہم نے. اب اگر بات ہوئی تو اس پہ پانی کے مسئلے پہ جھگڑا ہوگا. یہ میرا 20-25 سال پہلے کا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے, لکھا ہوا میرے کالم سے, لیکن کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی اور اب آپ پچھتا رہے ہیں. میں نے اس سب کی مینشن کر دیا تھا. پانی کا جو جھگڑا ہے وہ جب تک طے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے دوسرے جھگڑے طے نہیں کریں گے. اس پہ چلتا رہے گا, پھر آپ بلائیں گے انٹرنیشنل پانی والوں کو, پھر یہ چلتا رہے گا, کیونکہ یہ مستقل ختم اسی وقت ہوگا جب بھارت آپ کا دوست ہوگا. جس طرح بھارت چین کا دوست بنے گا, اسی طرح بھارت آپ کا دوست بنے گا, تو یہ مسئلے طے ہوں گے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے, اب میری کوئی بات نہیں سنتا, کوئی بات نہیں مانتا کہ ان تینوں ملکوں کے جو سرحدیں ہیں, جو بارڈر ہیں, ابھی فکس نہیں ہوئے. انڈیا, پاکستان اور افغانستان یہ مستقل نہیں ہے. ابھی ان کے نئے بارڈر بننے ہیں. کوئی میری بات نہیں سنتا, نہیں مانتا, اور کہے جاتے ہیں کہ جی نہیں ہوگا. ایسا ہوگا, ان تینوں ملکوں کے نئے بارڈر بنیں گے. اب میں کیوں بتاؤں کہ کیا نئے بارڈر بنیں گے, آپ خود بھی سوچیں. اسی طریقے سے پانی کا جھگڑا بھی جب تک نہیں حل ہوگا جب تک کہ آپ بھارت کو دوست نہیں بنائیں گے. اور دوست کیسے بنے گا وہ, اس کی بنیادی ایک وجہ جو پہلی کہ آپ اس کو بڑا بھائی تسلیم کریں گے. That's all. آگے چلیے. ہم تو ضرور مذاکرات کریں گے, ہم ضرور بات بھی کریں گے, لیکن یہ کوئی قدغن لگا کہ جی آپ بڑا بنے اور ہم چھوٹا بنے, ایسے تو نہیں ہوگا. مذاکرات ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی, لیکن برابری کی بنیاد پہ ہوں گے. حضور اب پہلے یہ طے کر لیں کہ کس بات پہ مذاکرات. وہ کہتا ہے کہ میں مذاکرات پہ آ جاتا ہوں. بات کر رہے ہیں کہ معاملات جو بھی ہمارے آپس میں اختلافی معاملات ہیں, وہ بھی کی بات نہیں ہے. آپ بتائیے کیا معاملات ہیں. آج سے 10 سال 20 سال پہلے پانی کا معاملہ نہیں تھا, آج پانی کا بھی ہے. پہلے کشمیر کا تھا, وہ نہیں تھا. پہلے ٹیررزم کا نہیں تھا, آج وہ بھی ہے. سر معاملات ہمارے آپس کے, جب ہم بیٹھیں گے ٹیبل پہ, پہلے تو بات یہ ہے کہ بیٹھیں. کیوں بیٹھے وہ آپ کے ساتھ, کوئی ریزن مجھے بتائیں گے کیوں بیٹھے. جیسے گجرات صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ سے دوستی کیوں کریں, مجھے ایک وجہ بتا. اسد مفتی صاحب, ہم نے 11 گرائی ہیں, بہتر ہے کہ دوستی کر لے, اگر نہیں تو اگلی دفعہ 22 گرائیں گے. اس نے آپ کو کہا کہ صاحب اور مت گرائیں گے, میں آپ سے دوستی کر رہا ہوں. کہا ہے اس نے, آپ گرا, آپ اس کی بات نہ سنیں. آپ نے اسے آپ بات کیوں پوچھتے میری, آپ نے سوال کر دیا, بات سنیں.
آپ نے سوال کر دیا ہے، بات سنیں جی آپ نے 11 گرایا، بہت اچھا کیا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، اور 11 گرا لیں۔ ٹھیک ارے جھگڑا کیا ہے؟ ٹھیک ایک دن پہلے بھی گھٹنوں پہ آیا 11 کے بعد، اب 22 کے بعد بھی گھٹنوں پہ آئے گا۔ کون سا گھٹنوں پہ آیا ہے بتائیے، میں چپ ہوں۔ پاکستان نے تو نہیں جا کے کہا تھا صدر ٹرمپ کو نہیں ہماری جنگ بند کروائیں؟ آیا، کب آیا، کس بات پہ گھٹنوں کا کہہ دیا، میں چپ ہو گیا ہوں، جنگ بتائیے کس نے بند کروائی؟ جی۔ جنگ کس نے بند کروائی؟ کس نے بند کی کروائی؟ کس نے کروائی؟ امریکہ نے کروائی، آپ کہہ رہے ہیں یہ؟ امریکہ نے کروائی، اور کس کے اگر ریکویسٹ پر اگر کروائی؟ جنگ لڑنے والا کہتا کہ نہیں صاحب میں نہیں باز آتا، میں تو لڑوں گا، میں تو لاہور پہنچ گیا ہوں، تو امریکہ کیا کر لیتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دونوں طرف سے جنگ بندی کے لیے اپیل کی گئی، دونوں نے مانا، دونوں کا انٹرسٹ تھا، امریکہ دونوں لینا چاہتے تھے، امریکہ کا بزنس دونوں کرنا چاہتے تھے، امریکہ سے ڈیل، جنگ بند ہو گئی۔ تو سر اب یہ ضروری تو نہیں دونوں ہے، اگر اس کے جیسا کہ کہنے میں نے پہ عرض کیا، جنگ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ساری عمر ٹرمپ ہی رہے گا، ٹھیک ہے کوئی اگلا بھی آئے گا، ٹھیک ٹھیک ہے، آپ دہلی تک پہنچ جائیں گے، وہ لاہور لے لیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا لاہور کا نا۔ اسد مفتی صاحب ان کا خواب ہی رہے گا۔ تو دہلی بہت بابا شکریہ، باغا پور لے گئے تھے وہ، بہت آپ شکریہ۔ پوچھیں کہ ان لوگوں سے جو اس وقت زندہ تھے اور سیاست میں تھے، باٹا پور لے گئے تھے، اور باٹا پور لاہور کا ایک محلہ ہے، جیسے اچھا ہے میرا مزنگ ہے، ایسے باٹا پور لاہور کا محلہ ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سر ہم نہیں مانتے کہ وہ باٹا پور آئے یا باٹا پور لے گئے، آپ جتنا مرضی کہتے رہے، کیونکہ اس دفعہ جو انہوں نے اس دفعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ان کے میڈیا نے کراچی لاہور سے اچھا، لے کے اس گلگت بات میں وعدہ پشاور کرتا ہوں، تک جو کیا۔ وہ کریں گے میں آپ کو لے جاؤں گا کہ صاحب انہوں نے ذرا دکھا دو جو تسی کیتا ہے، یہ نہیں منڈے وہ کہہ دینے کہ سابیہ خان سامنے بہت شکریہ اسد مفتی صاحب۔ ناظرین، آج کی اس تفصیلی بحث سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ عالم برادری بالخصوص مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 18 جولائی کے مذاکرات محض ایک دلاسا ہیں یا امن کی کوئی حقیقی امید، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ لیکن ایران کی سخت وارننگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اب کسی بھی مہم جوئی کا نتیجہ پورے خطے کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا بیان پاکستان کے اصولی موقف کی تائید ضرور ہے، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کے ثبوت بتاتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی بقا اور دفاع کے لیے کسی بیرونی بیساکھی پر نہیں بلکہ اپنی اندرونی طاقت پر ہی بھروسہ کرنا ہوگا۔ خطہ جنگ کی طرف بڑھے گا یا سفارت کاری کی جیت ہو جائے گی، یہ آنے والے کچھ دن واضح کر دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد اور اسد مفتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے کے بعد